अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो चलेंगे नॉवल का आगाज़ करते हैं। अंडरवर्ल्ड के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यारम की जगह पर कब्जा करना चाहते हैं, उसकी जगह डॉन बनकर दुबई पर अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं। यारम का कब्जा सिर्फ दुबई तक ही महदूद नहीं है, बल्कि बहुत सारे मुल्कों का अंडरवर्ल्ड माफिया उसके अंडर काम कर रहा है। यारम की ज़िंदगी का एक एक पल खतरे से खाली नहीं। कुछ अरसे से रूस के डॉन विलेक्स मैथ्यू की नज़र यारम पर थी। वो यारम से दुबई का माफिया वर्ल्ड खरीदना चाहता था, जिसके लिए वो काफ़ी वक्त से कोशिश भी कर रहा था, लेकिन यारम की तरफ से इनकार ही मिला। अपनी हर कोशिश में नाकाम होने के बाद उसने अपना कदम पीछे हटा लिया। हमें यही लग रहा था कि अब वो दोबारा कभी यारम के रास्ते में नहीं आएगा, लेकिन ये हमारी गलत फहमी थी। पिछले 6 महीने से पल पल यारम पर नज़र रखे हुए था। यारम को इस हवाले से शक तो था, लेकिन हम परेशान होंगे ये सोचकर उसने हमसे ये सब कुछ शेयर नहीं किया। वो यारम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल चुके थे। वो यारम के एक एक पल पर खबर रखे हुए थे, एक एक सेकंड का हिसाब जानते थे। वो तुम्हारे बारे में भी सब कुछ जान चुके थे कि तुम यारम के लिए क्या हो। वो लोग तुम्हें यारम के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे। उन्हें पता था कि तुम यारम की कमज़ोरी है और वह तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसीलिए इन लोगों ने तुम लोगों का पीछा किया और स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए। इनका इरादा तुम्हें फंसाकर यारम से अपना मतलब पूरा करवाने का था। वो लोग अपना ये काम अम्ब्रेला रेस्टोरेंट करने वाले थे, लेकिन इस सब की खबर हमें वक्त से पहले ही लग गई। मैंने उस दिन यारम को फ़ोन करके सब कुछ बताया, लेकिन उससे पहले ही वो तुम्हें होटल की पिछली साइड बुला चुके थे। तुमसे पहले यारम वहां पहुंच गया और इन लोगों ने यारम पर जानलेवा हमला कर दिया। इन लोगों का मकसद यारम को जान से मारना था और यारम का मकसद इन लोगों के हाथों मर जाना था। मेरा मतलब है हमारी प्लानिंग का हिस्सा। खिजर ने ठहर कर कहा तो इसे बेयकीनी से देखने लगी। तुम्हारे वहां जाने की वजह से हमारा प्लान फेल हो गया, क्योंकि यारम का सारा ध्यान तुम्हारी तरफ जा चुका था। उसे लगा था कि वो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। इससे पहले कि वो तुम्हें बचाता, इन लोगों ने यारम को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। जहरीले चाकू और बाजू पर 2 गोलियां लगने की वजह के बावजूद भी उसने अकेले इन सब का मुकाबला किया, लेकिन तुम्हें बेहोश देखकर वो बेजान होने लगा था। तब दरक ने उसकी बहुत मदद की। इन सब के सामने मरने का ड्रामा करने के बजाय वो इन सब का कत्ल करके तुम्हें अस्पताल ले आए। डॉक्टर ने 24 घंटे दिए तुम्हें होश में लाने के लिए। यारम की वो हाल देखकर तुम्हारा नर्वस ब्रेक डाउन हो गया। घंटे बिना किसी सहारे के वो यहाँ खड़ा रहा। डॉक्टर के 1000 बार कहने के बावजूद ना तो इसने अपना इलाज करवाया, ना ही 24 ना तो अपना इलाज करा और ना ही ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला। लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर जहरीली चाकू का जहर उसके पूरे जिस्म में फैल गया। लेकिन फिर भी वो अपना इलाज करवाने को तैयार न था। उसे बस अपनी रूह से मतलब था। 24 घंटे के बाद डॉक्टर ने थोड़ी सी उम्मीद दिलवाई, लेकिन जहर फैलने की वजह से उसे इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। दुबई में उसका कोई इलाज नहीं। पिछले 16 दिन से उसे सिर्फ 1 घंटे के लिए होश में लाया जाता है, बाकी सारा वक्त उसे बेहोश रखा जाता है जब तक उसके जिस्म से जहर का असर ख़त्म नहीं हो जाता। लेकिन उसके उस 1 घंटे में वो तुमसे मिलने की इतनी जिद करता है कि डॉक्टर मजबूरन उसे दोबारा बेहोश कर देते हैं। अंडरवर्ल्ड माफिया को बचाने के लिए यारम का जिंदा रहना ज़रूरी है, और वो जिंदा तभी रह सकता है जब वो यहाँ से दूर रहेगा, क्योंकि रूसी माफिया को बस यही पता है कि डबल मर चुका है, और अब अगर वो यहाँ वापस तुम्हारे पास आया तो वो लोग उसे जान से मार डालेंगे। तो मेरी बात को समझ रही हो ना, इसे तुमसे दूर रहना होगा। हम यही जाहिर करेंगे कि वो नहीं रहा। इधर से समझाते हुए कह रहा था और अब उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। शारिफ भाई, मुझे नमाज पढ़नी है, वो काफ़ी देर के बाद बोली। रूह, अब तो सुबह के 9 बज रहे हैं, नमाज का वक्त नहीं है। इस पर सुकून देख कर खिजर ने कहा, मुझे अल्लाह का शुक्रिया बोलना है मामू, और अल्लाह से मोहब्बत का इजहार करने के लिए वक्त की कोई कैद नहीं होती। आज मुझे यकीन हो गया कि मेरे अल्लाह जी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और वो मेरे यारम को कुछ नहीं होने देंगे। वो बहुत सब्र से बोली थी। खिदर और शाहरुख को लगा था कि वो यारम से बात करने के या मिलने की जिद करेगी, लेकिन आप तो बहुत पुरसकून लग रही हैं। लेकिन उसके लिए यारम का जिंदा होना ज़्यादा अहम था। उसने किसी किस्म का कोई शोर या वेला नहीं मचाया था। वो बिल्कुल खामोश थी। खिदर, जो उसकी जिद और बीमारी की वजह से उसे कुछ नहीं बता रहा था कि उसकी तबीयत दोबारा ख़राब ना हो जाए, उसके हौसले को देख खुद भी हैरान रह गया था। उसका ज़्यादातर वक्त यारम के लिए दुआ करते गुजर जाता। वो हर वक्त यारम के ठीक होने की दुआ मांगती। उसने सिर्फ अल्लाह को ही अपना राजदार बना लिया था। उसकी तकलीफ, उसका दर्द सिर्फ अल्लाह तक महदूद हो गया था। वो सजदों में रोती
سارا دن وہ صبر سے گزار دیتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کا یارم ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ہمت دکھا رہی تھی۔ آج اسے ہسپتال سے ڈسچارج کیا جا رہا تھا۔ خضر کہہ رہا تھا کہ وہ اسے اپنے گھر ساتھ لے کر جائے گا۔ اس نے اس معاملے پر بھی بالکل ضد نہیں کی تھی۔ اس کی خاموشی خضر کو بہت پریشان کر رہی تھی، کہیں وہ اپنا درد، اپنی تکلیف اپنے اندر ہی رکھ کر خود کو مزید بیمار نہ کر لے۔ لیکن جب بھی وہ اسے ملنے کے لیے جاتا، وہ اسے ہنستی مسکراتی ملتی۔ ہاں، اس کی مسکراہٹ میں پہلی تھی کھنک نہ تھی۔ ایک ہفتے ہونے کو آ رہا تھا، اس نے نہ تو یارم سے بات کرنے کی ضد کی تھی اور نہ ہی اس سے دیکھنے کی اور نہ ہی اس سے ملنے کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یارم بہت بیمار ہے۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اسے دوبارہ زندہ دیکھنے کا حوصلہ کھو چکی تھی جب اسے بتایا گیا کہ اس کا یارم زندہ ہے اور اسے علاج کی ضرورت ہے۔ یارم بہت عام سی زندگی گزارتا تھا، کسی نے بھی ڈیول کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ عام لوگوں کی طرح روز کام پر جاتا۔ دنیا کے سامنے اس کی ایک کمپنی تھی جس میں وہ جاب کرتا تھا۔ بہت کم لوگ جانتے تھے کہ وہ عام سا انسان ہی انڈر ورلڈ کی دنیا کا بادشاہ ہے۔ وہ صرف ان لوگوں کو اپنا چہرہ دکھاتا تھا جنہیں یا تو وہ ختم کرنے والا ہوتا تھا یا پھر دشمنی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ دوستوں کے سامنے بھی نہیں آتا تھا۔ وہ بہت کم لوگوں پر یقین رکھتا تھا اور یہ ساری باتیں روح بھی جانتی تھی۔ روح کے سامنے بھی تو کتنا عرصہ وہ ایک عام انسان کی زندگی گزارتا رہا۔ روح کہاں جانتی تھی کہ اس کا تعلق انڈر ورلڈ سے ہوگا۔ وہ جانتی تھی کہ یارم کی جان اب بھی خطرے میں ہے، اس کے دشمن اس کی طاق میں بیٹھے ہیں، اور جن لوگوں نے یارم پر حملہ کیا ہے ان لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ یارم اب نہیں رہا اور خضر اس کی جگہ لے چکا ہے۔ آج کل خضر کی زندگی بھی خطرے میں تھی، اس پر بھی حملے ہو رہے تھے۔ یہ تو عام سی بات تھی کہ جو لوگ یارم کو ختم کرنے کو تیار تھے ان کے سامنے خضر بھی کسی کیڑے مکوڑے سے کم نہ تھا۔ لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ یارم کی جگہ پر اتنی آسانی سے کسی دوسرے کو قبضہ نہیں کرنے دے سکتا تھا۔ لیکن اسے روح سے اتنی سمجھداری کی امید تو نہیں تھی۔ روح کو دیکھ کر وہ ابھی حیران ہو رہا تھا، اس قدر پرسکون کیسے ہو سکتی تھی وہ۔ اس نے ہسپتال کے کمرے میں قدم رکھا تو روح کو جائے نماز پر بیٹھے پایا۔ سلام پھیرتی وہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ روح تیار ہو، آج ہم گھر جانے والے ہیں۔ وہ بہت پیار سے اس کے ساتھ زمین پر ہی بیٹھ کر کہنے لگا، جی میں تیار ہوں۔ لیلا کہاں ہے؟ وہ تو ایک بار بھی نہیں آئی مجھ سے ملنے۔ اسے ہوش میں ایک ہفتہ ہو چکا تھا، اب تک لیلا اسے ملنے نہیں آئی تھی۔ معصومہ ایک پر آئی تھی اور وہ پھر بھی نہیں آئی۔ وہ معصومہ ایک بار آئی تھی اور وہ پھر بھی نہیں آئی۔ وہ تمہارے یارم کے پاس ہے روح، میں وہاں نہیں جا سکتا، میرے پاس بہت کام ہے اور شارف یہاں میری مدد کر رہا ہے۔ اگر ہم دونوں منزل سے غائب ہوئے تو ہمارے دشمنوں کو ہم پر شک ہو سکتا ہے، اس لیے ہمارے سامنے رہنا بہت ضروری ہے۔ سارم تم سے ملنا چاہتا ہے، میں نے اسے ملنے کی اجازت دی ہے، لیکن تمہیں اس کے سامنے کس طرح سے رہنا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس کی حالت یارم کی موت کا سوچ کر بہت بری ہو رہی ہے اور ہم چاہ کر بھی اسے کچھ نہیں بتا سکتے، کیونکہ چاہے وہ ہمارا دوست ہو لیکن ہے تو قانون کا حصہ۔ اسی لیے تم کوشش کرنا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تمہارے منہ سے ایسی کوئی بات نہ نکلے جس سے ہمارا پلان ناکام ہو۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، لیکن ماموں سارم بھائی تو دوست ہیں نا آپ کے، انہیں ہم ان کو بھی نہیں یارم کے بارے میں بتا سکتے؟ وہ پولیس والے ہیں تو کیا ہوا، لیکن دوستی بھی تو اہم ہے۔ وہ پریشان ہوں گے۔ سارم کو بنا دیکھے ہی اس کی حالت سوچ کر وہ ٹینشن میں آ چکی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ سارم بھی یارم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ جانتا ہوں، لیکن روح ہم نہیں بتا سکتے، خاص کر یارم کی زندگی پر رسک تو بالکل بھی نہیں لے سکتے، چاہے وہ جو بھی کہے۔ تم سارم کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کرنی جس سے اسے ہم پر شک ہو۔ وہ اس کی ضروری اشیاء بیگ میں رکھتے ہوئے سمجھا رہا تھا۔ روح نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس کے لیے بھی تو یارم سے اہم کچھ بھی نہیں تھا، اور اگر سارم کو کچھ بھی بتانے سے یارم کی زندگی خطرے میں آ سکتی تھی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنی زبان سے ایک لفظ بھی ادا کرے۔ تم انتظار کرو، میں ڈسچارج پیپر لے کر آتا ہوں، وہ کہہ کر جانے لگا جب اسے روح کی آواز سنائی دی۔ ماموں، یارم کا فون آپ کے پاس ہے؟ اس نے پوچھا۔ خضر نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پچھلے ایک ہفتے میں اس نے یارم کے بارے میں پہلی بات کی تھی۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ مجھے دے دیں پلیز۔ روح تم کیا کرو گی اس فون کا؟ تمہارے کسی کام کا نہیں ہے، خضر نے جواب دیا، کیونکہ اس کی نظروں میں واقعی وہ فون اس کے کسی کام کا نہیں تھا۔ وہ ہم نے وہاں سوئٹزرلینڈ میں تصویریں کھینچی تھی نا، تصویریں دیکھنی تھی۔ روح نے پرسکون سا جواب دیا تو اس نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اپنی جیب سے یارم کا فون نکال کر اس کے حوالے کر دیا، جس پر ایروپلین موڈ لگا تھا، یعنی کہ کوئی بھی اس نمبر پر فون نہیں کر سکتا تھا۔ میں اسے اپنے پاس ہی رکھ لوں جب تک یارم واپس آتے ہیں؟ وہ اسے پوچھنے لگی۔ میری جان تمہارا ہی تو ہے، تم اسے رکھ سکتی ہو۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا مسکرا کر باہر نکل گیا۔ اسے جب سے یہاں لایا گیا تھا اس پر کنٹرول کرنا بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ کوئی بھی اسے کنٹرول نہیں کر پاتا تھا، جس پر ڈاکٹر پریشان ہو کر اسے بار بار بے ہوشی کا انجیکشن لگاتے تھے۔ زہر سے زیادہ پھیل جانے کی وجہ سے ڈاکٹر ویسے بھی اسے زیادہ دیر ہوش میں نہیں آنے دیتے تھے۔ جن لوگوں نے یارم پر حملہ کیا ان کا مقصد روح کو استعمال کرنا تھا۔ خضر نے پوری بات اسے بتائی۔
اس سے پہلے کہ وہ لوگ روح تک پہنچتے یارم ان تک پہنچ چکا تھا، لیکن اسے دیکھتے ہی وہ لوگ بکھلا کر اس پر حملہ کرنے لگے۔ ان لوگوں نے پہلا حملہ اس کے پیٹ پر کیا، جس میں ایک زہریلا اور نوکیلا چاقو اس کے پیٹ کے اندر اتار چکے تھے۔ ان لوگوں کو، جن کو کسی بھی قیمت پر یارم کو ختم کرنا چاہتے تھے، اگر وہ گولی سے نہیں مرا تو زہر سے مر جائے گا، اور اگر زہر سے نہیں مرا تو چاقو کی تکلیف سے مر جائے گا۔ وہ لوگ پوری پلاننگ کے ساتھ آئے تھے۔ چاقو لگتے ہی زہر اس کے جسم میں پھیلنا شروع ہو گیا، لیکن تب تک روح وہاں پہنچ چکی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے یارم کے حالت میں دیکھ کر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ یارم نے اسے وہاں سے جانے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ اس کی بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ اس کا دھیان صرف اور صرف یارم کے جسم پر لگے جگہ جگہ زخموں پر تھا۔ روح کی کنڈیشن کو اسی وقت سمجھ چکا تھا، اسی لیے اپنی جان بچانے سے زیادہ ضروری تھا کہ وہ اس کی ذہنی حالت کو سمجھتا۔ وہ ابھی نروس بریک ڈاؤن جیسے میجر اٹیک سے نکلی تھی۔ اس کے لیے ایک چھوٹا سا جھٹکا بھی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، اور یارم کو تو اس دنیا میں سوائے روح کے اور کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنی پرواہ کیے بغیر روح کی طرف بڑھنے لگا۔ جب ان سب نے اس پر حملہ کیا، بہت زیادہ چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ زمین پر گرتا ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا تھا، لیکن دھیان کے دھاگے اب تک روح سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی حیران اور پریشان اسے دیکھے جا رہی تھی۔ یقیناً وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو چکی تھی۔ اس کے بے ہوش ہونے سے پہلے وہاں درک آ پہنچا تھا۔ یارم نے اسے کہا تھا کہ وہ روح کو بچائے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے یارم کی مدد کی تھی۔ اس نے مل کر ان سب کو یارم کے ساتھ مل کر جہنم رسید کیا تھا جب تک وہ ہوش میں رہا۔ وہ روح کا اسپتال لے کر آیا۔ ڈاکٹر مسلسل اس کی منتیں کر رہے تھے کہ ایسی کسی بھی حالت میں اپنا علاج کروانا ہے، ورنہ زہر اس کے پورے جسم میں پھیل جائے گا، اور پھیل بھی گیا۔ اسے پرواہ تھی تو صرف اور صرف اپنی روح کی، جو اس کے سامنے ایک بار پھر سے نروس بریک ڈاؤن کا شکار ہو چکی تھی۔ اس کے لیے ذرا سا جھٹکا بھی خطرناک تھا۔ یہاں تو وہ اپنی آنکھوں کے سامنے یارم کو مردہ دیکھنا، مردہ دیکھ رہی تھی۔ یارم کا جسم اس کا چھوٹنے لگا تھا، لیکن پھر بھی وہیں کھڑا رہا۔ آپریشن تھیٹر کے اندر بھی اس نے روح کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ خضر اور شارف 10 گھنٹے کی فلائٹ سے یہاں پہنچ چکے تھے، لیکن تب تک یارم کا پورا بدن انفیکشن کا شکار ہو چکا تھا، اور جس طرح زہر اس کے پورے جسم میں پھیلا تھا، اسے ہوش میں رکھنا بھی خطرناک ہونے لگا۔ ہسپتال میں یارم پر دوسری بار حملہ ہوا۔ کسی نے آخری بار آکسیجن اتار کر اس کی جان لینے کی کوشش کی، اور اس کے بعد پورے اسپتال میں یہ خبر پھیل چکی تھی۔ زہر پھیلنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، لیکن خضر رات کی خاموشی میں یارم کا اسپتال سے غائب کر کے سری لنکا بھیج دیا۔ سری لنکا کے مافیا کے ساتھ یارم کے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور اس وقت وہ صرف اور صرف انہی لوگوں پر بھروسہ کر سکتا تھا۔ لیلا اس کے ساتھ چلی گئی بھی۔ روح کو کوما سے ہوش نہ آنے پر وہاں سے دبئی کے اسپتال میں شفٹ کر چکے تھے۔ دبئی کے انڈر ورلڈ مافیا میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ ڈیول اب نہیں رہا، اور اس کی جگہ خضر سنبھال چکا ہے، جبکہ یہاں سری لنکا میں یارم پر کنٹرول کرنا ہے، اور ایک بے حد مشکل کام تھا۔ اسے زیادہ تر بے ہوش رکھا جاتا، کیونکہ ہوش میں آنے کے بعد وہ بس ایک ہی بات کرتا کہ اسے اس کی روح چاہیے۔ اس کو 16 دن تک ہوش نہیں آیا، لیکن خضر نے لیلا کو فون کر کے بتایا تھا کہ وہ ہوش میں آ چکی ہے، اور درک نے اسے یارم کے زندہ ہونے کا بھی بتا دیا ہے، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اگر روح کو یہ پتا چلتا کہ یارم نہیں رہا تو یقیناً روح مر جاتی۔ ڈاکٹر، نرس اور گارڈ کا ہجوم اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا چیخنا چلانا پورا ہسپتال سن رہا تھا، جبکہ لیلا کچھ فاصلے پر کھڑی اس کے پرسکون ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ یارم پلیز میری بات سن لو، میں کیا کہہ رہی ہوں۔ مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے میری روح چاہیے۔ لیلا بتاؤ، میری روح ٹھیک ہے، ورنہ میں سب کو جان سے مار ڈالوں گا۔ یارم پلیز ریلیکس ہو، جو یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اسے اپنے ہاتھوں اور بازوں سے ڈرپ اتارتا دیکھ کر لیلا نے سمجھانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں سننا مجھے، کچھ نہیں سمجھنا، مجھے بس میری روح چاہیے، وہ چلایا تھا۔ اس کے چلانے پر وارڈ بوائے تیزی سے آگے بڑھتا اسے انجیکشن دینے کی کوشش کرنے لگا۔ پچھلے 16 دن سے مسلسل یہی تو ہو رہا تھا۔ وہ ہوش میں آتا تو پاگلوں کی طرح چیخنا چلانا شروع کر دیتا کہ اسے اس کی روح چاہیے، اور ڈاکٹر اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگا کر خود پرسکون ہو کر اسے بے چین چھوڑ دیتے۔ اس سے پہلے کہ وارڈ بوائے اسے انجیکشن لگاتا، یارم کا ہاتھ اس کی گردن پر آ چکا تھا۔ تو میں سمجھ نہیں آ رہا، مجھے میری روح چاہیے، بتاؤ میری روح کہاں ہے، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس لڑکی کا گلا دبوچ رہا تھا، یقیناً کچھ دیر میں سانس چھوڑ دینی تھی۔ پلیز چھوڑ دو، یہ مر جائے گا۔ لیلا اس کا ہاتھ پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ اس کا یہ وحشی روپ دیکھ کر کسی کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی سامنے آنے کی۔ نرس اور ڈاکٹر بھی اسے چھونے پر گھبرا رہے تھے۔ یارم پلیز کنٹرول یور سیلف، وہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اسے ہوش آ چکا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یارم پلیز پرسکون ہو جاؤ، میں خضر سے بات کر چکی ہوں، وہ ہوش میں آ چکی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ
اس کی پیٹھ سہلاتی اس سے لیے بیڈ کی جانب جا چکی تھی۔ یہاں بیٹھو، آرام سے میری بات سنو۔ اسے خاموش اور پرسکون دیکھ کر لیلا نے اسے پیچھے بیڈ پر بٹھایا۔ اسے پرسکون دیکھ کر وہ اس کے قریب آ کر بیٹھی۔ وہ بالکل ٹھیک ہے یارم، مجھے اس سے ملنا ہے، یارم نے اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہا۔ مجھے میری روح کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ وہ اب بھی ضد پر اڑا رہا تھا۔ ٹھیک ہے میں کچھ بھی کر لوں گی، پہلے تم ایک ماہ تک اپنا علاج کرواؤ۔ وہ ٹھیک ہے، وہ اسے یقین دلا رہی تھی۔ اگر وہ ٹھیک ہے تو مجھے اس سے ملنا ہے، دیکھنا ہے اسے۔ یارم جانتے ہو یہ اتنی آسانی سے ممکن نہیں ہے، تم ایک بار ٹھیک ہو جاؤ۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں کیا ممکن ہے اور کیا نہیں، مجھے میری روح کو دیکھنا ہے، بس بات ختم۔ ٹھیک ہے میں کوئی نہ کوئی حل نکالتی ہوں، لیکن پلیز تم پرسکون ہو جاؤ۔ دیکھو تمہارے سینے سے خون بہنے لگا ہے، تمہیں علاج کی ضرورت ہے۔ نہ ایک ماہ نہ ہی جسٹ 3 ویکس تمہیں ایک ماہ میں نہ ہی جسٹ 3 ویک تمہیں درد ہو رہا ہوگا۔ اس کے گھٹنے پر وہ وقت کم کر گئی، لیکن یارم کو پرواہ کہاں تھی۔ لیلا، درد میرے سینے سے نہیں میرے دل میں ہے، زخم یہاں لگے ہیں اپنی روح کو اس حال میں دیکھ کر۔ اس کی وجہ سے میری روح اس حال میں پہنچی، کتنی مشکل سے نکالا تھا اسے اس سب سے، اور ایک بار پھر اس نے اسے وہیں پر پہنچا دیا۔ میں ولیکسن میتھیو کو نہیں چھوڑوں گا، اس نے میری روح کو تکلیف پہنچائی ہے، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، میں اس کی جان لے لوں گا۔ یارم کا غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ تم ایک بار ٹھیک ہو جاؤ یارم، سب کچھ سنبھال لیں گے، بس کچھ وقت کی تو بات ہے۔ جب تک میری روح کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتا میں ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ لیلا، میں جانتا ہوں وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ہوش میں آ کر بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کا یارم اس کے پاس نہیں ہے۔ یارم تمہارا علاج ہو جائے، آئی پرومس، جسٹ 2 ویک، ہم کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ میں سمجھ سکتی ہوں، تم نہیں سمجھ سکتی لیلا، میری روح میرے بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ وہ کسی سے کچھ شیئر نہیں کرے گی، وہ اپنی ساری باتیں مجھے بتاتی ہے، لیکن وہ کسی بھی قسم کی ضد نہیں کر رہی یارم، وہ بالکل پرسکون ہے۔ اس نے ایک بار بھی تم سے بات کرنے کی، تم سے ملنے کی یا تمہیں دیکھنے کی ضد نہیں کی۔ لیلا پھر سے سمجھانے لگی۔ وہ میری روح ہے لیلا، وہ میرے علاوہ کسی سے اپنے دل کی بات نہیں کرتی، اپنی فرمائش، اپنی باتیں، وہ ساری ضد مجھ سے پوری کرواتی ہے۔ وہ تم میں سے کسی کو کچھ نہیں کہے گی، کیونکہ اس کا یارم اس کے پاس نہیں ہے۔ تم نہیں سمجھ سکتی لیلا، میری روح ٹھیک نہیں ہے، اسے ڈاکٹر کی نہیں میری ضرورت ہے، اسے میرے پاس لے آؤ۔ وہ اپنا غصہ دباتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے تم جو کہو گے میں کروں گی، لیکن اس سے پہلے تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ تم 2 ہفتے، میرا مطلب ہے 1 ہفتے تک وہ کرو گے جو ڈاکٹر کہتا ہے۔ ہاں یارم، تمہیں بس 1 ہفتے تک اپنا علاج صحیح طریقے سے کروانا ہے، ورنہ تم نہیں جا سکتے۔ وہ اس کی سخت نظر سے گھبراتی وقت مزید کم کر گئی۔ تم میرے سامنے شرط رکھو گی، مجھے بلیک میل کرو گی، تو مجھے میری روح سے دور کرو گی۔ اس کی بات پر یارم دھاڑا تھا۔ نہیں یارم، میں تمہیں تمہاری روح سے دور نہیں کر رہی، میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں اگر تمہارا علاج ٹھیک سے نہ ہوا تو تم ہم سے دور ہو جاؤ گے۔ میں تمہیں بلیک میل نہیں کرنا چاہتی، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، یہ تم شرط ہی سمجھ لو۔ اگر تم نے 1 ہفتے تک اپنا علاج نہ کروایا اور میری بات نہیں مانی تو میں تمہیں روح کے پاس نہیں جانے دوں گی۔ تم روک سکتی ہو مجھے؟ اس کے لہجے میں عجیب سا طنز جو لیلا نے محسوس کیا تھا۔ میں نہیں روک سکتی، لیکن یہ انجیکشن روک سکتا ہے۔ وہ اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے اس کے بازو پر انجیکشن لگا چکی تھی۔ سوری یارم، پلیز مجھے معاف کر دینا، قسم سے مجھے تمہاری روح کے ماموں نے کہا تھا ایسا کرنے کے لیے۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی اس سے دور فاصلے پر جا کر رکی تھی، جبکہ یارم اسے وحشت زدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں تمہاری اور اپنی روح کے ماموں کی جان لے لوں گا، تم دونوں میرے ہاتھوں مرو گے، یاد رکھنا۔ وہ غنودگی میں جاتے ہوئے اسے دھمکی دے رہا تھا، اور اس کے بے ہوش ہوتے ہی لیلا کو سکون ملا۔ سوری یار، میں جانتی ہوں وہ تمہارے لیے اہم ہے، لیکن تم ہمارے لیے اہم ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اس کی اس حرکت کے بعد یارم ہوش میں آنے کے بعد کافی پرسکون تھا، اور اس کی شرط کو مان چکا تھا، اور اس کی بلیک میلنگ میں بھی آ چکا تھا۔ اب وہ 1 ہفتے سے اپنا علاج صحیح طریقے سے کروا رہا تھا، جبکہ لیلا روح کے پل پل کی خبر اس تک پہنچا رہی تھی۔ وہ خضر کے گھر آ چکی تھی۔ خضر نے اسے وہی کمرہ دیا تھا جو اپنا گھر بنوانے کے بعد اس نے روح کے لیے بنوایا تھا۔ ویسے تو یارم اسے کبھی بھی کہیں رہنے نہیں دیتا تھا، آج ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر کسی اور کے گھر میں رہ رہی تھی۔ خضر کوئی غیر نہیں بلکہ اس کا سگا ماموں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یارم کو پسند نہیں تھا کہ اس کی روح کہیں اور رہے۔ خضر نے کئی بار یارم کی منتیں کی تھی کہ اسے ایک رات تو وہاں رہنے دے، آخر وہ اس کا میکا ہے، لیکن یارم بس اتنا کہہ کے بات ختم کر دیتا کہ میں اپنی روح کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور مجھے اپنے گھر کے علاوہ اور کہیں نیند نہیں آتی۔ اور پھر اس کی اس بات کے سامنے نہ چاہتے ہوئے بھی خضر کو خاموش ہونا پڑتا، کیونکہ یارم کسی کی نہیں سنتا تھا۔ اور یہ وہ
واحد بات تھی جہاں روح کی ضد بالکل کام نہیں کرتی تھی۔ وہ صاف الفاظ میں بتا چکا تھا کہ اس کا کسی اور جگہ رہنا اسے پسند نہیں ہے۔ یقیناً اگر آج یارم یہاں ہوتا تو اسے کسی قیمت پر یہاں نہیں رکنے دیتا، لیکن یارم یہاں نہیں تھا، اور یارم کے پاس آنے تک وہ کسی کو بھی اپنی وجہ سے تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی جتنی یہاں وہ بے قرار ہے، اس سے کہیں زیادہ وہاں وہ ہوگا، اس سے ملنے کے لیے، اسے دیکھنے کے لیے۔ وہ تو لیلا کے حوصلے کو سوچ کر پریشان ہو چکی تھی جو روح کے بغیر یارم کو سنبھالنے کا فیصلہ کر کے گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ بیچاری کس حال میں ہوگی۔ روح نے سوچتے ہوئے بیڈ ٹرون سے ٹیک لگائی تو دھیان اپنے موبائل کی طرف چلا گیا۔ اس نے فون اٹھایا تھا۔ اس کا پاسورڈ روحی یارم تھا، جو روح کے علاوہ خضر و شارف بھی جانتے تھے، لیکن ان میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ یارم کے موبائل کی کبھی بھی تلاشی لیتے۔ اسی لیے یارم نے بھی اپنے فون کا پاسورڈ چینج کرنے کی کبھی ضرورت محسوس نہ کی۔ روح نے پاسورڈ لگا کر فون اوپن کیا تو سامنے اس کی تصویر لگی تھی۔ یہ تصویر اس دن کی تھی جب خضر کی مہندی کی رسم ادا ہوئی تھی اور یارم نے خود اسے لپسٹک لگانے کی اجازت دی تھی۔ وہ دن یاد کر کے بے اختیار ہی روح کے گال تپنے لگے۔ شرم و حیا سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ وہ نظریں چرا رہی تھی جیسے یارم اس کے بالکل سامنے بیٹھا ہو۔ کتنا خوبصورت وقت گزارا تھا اس نے یارم کے ساتھ۔ ان کی شادی کو 2 سال ہونے والے تھے اور یارم شاید نہیں یقیناً دنیا کا بہترین ہسبینڈ تھا۔ اس سے پیار کرنے والا، اسے چاہنے والا۔ وہ خود بھی جانتی تھی چاہے یہ سب لوگ اسے کتنی بھی محبت کیوں نہ دیں، یارم سے زیادہ پیار اس سے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے سامنے بے شمار تصویریں تھیں سوئٹزرلینڈ کے مقامات پر لی گئی، بہت ساری فوٹو۔ وہ اپنی تصویریں نہیں بناتا تھا، جہاں بھی جاتا اس کی توجہ کا مرکز صرف اور صرف روح ہی ہوا کرتی تھی۔ اس کے موبائل میں بے شمار تصویریں تھیں۔ روح تو جانتی بھی نہیں تھی کہ یہ ساری تصویریں یارم نے کب بنائی۔ کچھ تصویروں میں وہ کچن میں کام کر رہی تھی، کچھ تصویروں میں وہ سو رہی تھی۔ اس کی زندگی کے ایک لمحے کو محفوظ کر رکھا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ جب اس کے سامنے ایک تصویر آئی، اسے یاد تھا پاکستان میں جب فاطمہ بی نے اس کی دوبارہ شادی کرنے کی بات کی تھی تو یارم سے اکیلے میں ملنے کے لیے گئی تھی، اور یہ تصویر یارم نے ہوٹل کے اس کمرے میں بنائی تھی جس میں وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے تھے۔ کتنا خوبصورت و مکمل کپل تھا ان کا۔ تصویریں دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ کتنے دن ہو گئے تھے اس نے اپنے یارم کو دیکھا تک نہیں تھا، اور رونا نہیں چاہتی تھی، لیکن کب تک ہمت رکھتی۔ میں آپ کو بہت مس کر رہی ہوں یارم، پلیز جلدی واپس آ جائیں، آپ کی روح آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، پلیز واپس آ جائیں۔ اس کی آنسو روانی میں بہہ رہے تھے۔ یارم کا موبائل اس کے آنسوؤں سے بھیگنے لگا تھا۔ جب دروازے پر دستک ہوئی اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور بے دردی سے آنکھیں بھی رگڑ ڈالی کہ پتہ نہ چلے کہ وہ روئی ہے۔ روح بیٹا، میں نے چائے بنائی ہے، پتہ ہے تمہارے جتنی اچھی تو نہیں بنے گی لیکن گزارا کر سکتی ہو تم۔ وہ ٹرے اس کے سامنے رکھتے ہوئے مسکرایا۔ روح کی نظریں چرانے پر اپنی طرف نہ دیکھنے کی وجہ سے وہ بہت اچھے سے سمجھ چکا تھا، اسی لیے تو بنا کچھ بولے وہ اسے چائے کا کپ تھمانے لگا۔ اچھی بنی ہے نا؟ اس کے چائے پیتے ہی خضر نے پوچھا تو روح نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ وہ واقعی بری نہیں تھی۔ دیکھا کتنی اچھی چائے بناتا ہوں میں، لیکن تمہاری مامی نے قسم کھا رکھی ہے میرے کام میں کیڑے نکالنے کی۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی کام نہیں آتا، خاص کر چائے بنانے میں زیرو ہوں، زیرو ہوں۔ میں کیا اتنی اچھی چائے بناتی ہے، میں نے میری روح کو بھی پسند آئی۔ وہ کافی جوش سے بولا تھا۔ روح کی حوصلہ افزائی نے اسے خوش کر دیا تھا، لیکن پھر کچھ ہوا، خضر کے ہاتھ رک گئے۔ او شٹ، مر گیا میں۔ وہ ماتھے پہ ہاتھ مارتا خاصا پریشان لگا تھا۔ کیا ہو گیا ہے ماموں، آپ اتنے پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے؟ روح کو پریشانی ہونے لگی۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے روح، میں نے لیلا کو فون کرنا تھا، اب تک تو تمہارا یارم اس کا قیمہ بنا چکا ہوگا۔ وہ اپنا فون لیے باہر کی طرف بھاگا تھا، جبکہ اس کی آخری بات پر روح کو ہنسی آ گئی۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، روح کے علاوہ اس کے یارم کو اور کوئی سنبھال نہیں سکتا۔ خضر باہر آیا تو اس نے ایک بات بہت شدت سے نوٹ کی تھی، اس نے یارم کا نام بھی نہیں لیا۔ وہ جانتی تھی کہ لیلا سے بات کرنے والا ہے، ممکن تھا کہ اس کی بات یارم سے ہو جاتی، لیکن اس نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ وہ یارم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ وہ اتنی پرسکون کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بات خضر کو پریشان کر رہی تھی۔ یارم نے کہا تھا اس کی روح بہت بہادر ہے، تو بہادر بنانے کی ضرورت نہیں۔ اگر یارم اس کے ساتھ نہیں ہوگا تو وہ ہر چیز کا مقابلہ خود کر لے گی، اور جب تک اس کے ساتھ یارم ہے وہ ایسی کسی چیز کو سہنے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ہاں، اگر یارم نہیں رہا تو بھی نہیں رہے گی، تو وہ بھی نہیں رہے گی۔ یارم کی وہ بات وہ آج سمجھا تھا۔ وہ سچ میں بہادر تھی، تو یارم کی غیر موجودگی میں اتنی بہادری سے حالات کا مقابلہ کر رہی تھی۔ سب کہتے تھے کہ یارم کی محبت اسے بہت زیادہ ضدی اور شرارتی بنا دیا ہے، لیکن آج خضر کو سمجھ آیا تھا کہ وہ ضدی تھی، شرارتی تھی، اپنی منمانی کرنے والی بھی تھی، لیکن صرف اور صرف یارم کے سامنے۔ وہ جو بھی تھی اپنے یارم کے لیے تھی۔ یارم کے بغیر تو ایک پرسکون سلجھی ہوئی لڑکی تھی جو زندگی کے ہر حالات کا مقابلہ ڈٹ کر کرتی ہے۔ اس نے لیلا کو فون کیا تو پہلی گھنٹی پر ہی اس نے فون اٹھا لیا تھا۔ کہاں مرے پڑے تھے یہاں مجھے شیر کے پنجرے میں چھوڑ کر؟ وہ انتہائی غصے سے بولی۔ آئی ایم سوری یار، میں روح کے لیے چائے بنا رہا تھا، اب واپس آیا ہوں تو فون کیا۔ بتاؤ یارم،
نے تمہاری بات مان لی؟ خضر نے اپنے مطلب کی بات پوچھی۔ ہاں مان لی ہے، لیکن 1 مہینے کے لیے نہیں بلکہ صرف 1 ہفتے کے لیے۔ بے وقوف لڑکی، اسے 1 مہینے اور ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اس کی مکمل بات سننے کے بعد خضر نے کہا، واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میرے پیارے پتی دیو، آپ مجھے وہاں بلائیں اور آپ خود یہاں تشریف لے آئیں۔ جب سر پر ہر وقت موت کی تلوار لٹکی ہوئی ہوگی نا، تب تمہیں میری قدر ہوگی۔ جہاں وہ کسی جنگلی چیتے کی طرح ہر وقت میرا شکار کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں اسے 1 مہینے کے لیے بلیک میل کروں؟ میں تو یہ کہوں گی کہ میں تمہیں تمہاری روح سے نہیں ملنے دوں گی جب تک تم 1 مہینے تک اپنا ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے۔ اور پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ یارم کا آدمی کا بلیڈ میری جان پر چلے گا۔ خود تو جا کر وہاں آرام سے چائے پی رہے ہو نا، میں یہاں ہر وقت اس کی نیلی آنکھوں کی گھوریاں برداشت کر رہی ہوں، اور ایک نظر دیکھتا ہے میری تو جان نکلنے لگتی ہے۔ لیکن خضر، مجھے میری پرواہ نہیں ہے، مجھے بچے کی پرواہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ میرا معصوم بچہ اندر ہی کہیں ڈر جائے۔ پلیز مجھے واپس بلا لو اور خود یہاں آ جاؤ، مجھے اس خونخوار شیر سے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ دہائیاں دے رہی تھی۔ لیلا یار، اوور ایکٹنگ بند کرو، میں تمہیں جو کہہ رہا ہوں اس پر غور کرو۔ اسے کسی بھی طرح 1 مہینے کے لیے منا لو اور اسے کہو کہ روح کے لیے وہ بالکل فکر نہ کرے، میں ہوں نا اس کے پاس، میں اس کا بہت خیال رکھوں گا، اس کی ہر بات مانوں گا۔ خضر اسے یقین دلا رہا تھا۔ میں جانتی ہوں خضر، لیکن یارم کا کہنا ہے کہ وہ اس کے علاوہ اور کسی کے سامنے اپنے دل کی بات نہیں کہے گی۔ یہ نہ ہو کہ وہ اپنے ذہن میں چلنے والی ٹینشن کو اپنے تک رکھ کر ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ 1 ہفتے تک یارم اپنا علاج صحیح طریقے سے کروائے گا تو ہم اس کی روح سے بات کروا دیں گے، اور اگر یارم نے ذرا سی بھی ضد کی تو انجیکشن ہر وقت میرے پاس رہتا ہے، بس اسے لگانے کی ہمت آ جائے میرے پاس۔ چلو ٹھیک ہے، تمہیں ٹھیک لگے۔ یارم کا بہت سارا خیال رکھنا اور اسے کہنا کہ روح یہاں بالکل ٹھیک ہے، اور اپنا بھی خیال رکھنا۔ خضر نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، بہت شکریہ خضر صاحب، آپ کو میرا خیال بھی آ گیا۔ یار ایسا تو مت کہو، ہر وقت تمہارا خیال رہتا ہے۔ آئی ریئلی مس یو یار، وہ دل سے بولا تھا۔ پتہ ہے مجھے نہیں، اپنے ہونے والے بچے کو مس کر رہے ہو۔ اب وہ نخرے دکھانے پر اتر آئی تھی۔ اتنی دور بیٹھی ہو، تمہاری تعریف میں زمین آسمان ایک نہیں کر سکتا۔ واپس آ جاؤ، ایک بار سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر اتنی تعریفیں کروں گا کہ چاند خود زمین پر آ کر کہے گا، بس کر دے بھائی، زمین پر تعریفوں کی کتابیں ختم ہو گئی ہیں۔ وہ لب دبا کر شرارت سے کہتا لیلا کو کہکا لگانے پر مجبور کر گیا، اور یارم کے کمرے کی طرف قدم بڑھاتی لیلا اپنے آؤٹ آف کنٹرول ہوتے کہکے کو ہاتھ رکھ کر بند کرنے لگی، کیونکہ یارم اسے سخت نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس وقت اسے کوئی بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے میری روح سے دور کر کے تم سکون سے اپنے میاں کے ساتھ کہکے لگا رہی ہو، پہلے تو میں تمہیں قتل کروں گا، وہ بیٹھتے اٹھتے ہوئے کہنے لگا۔ لیکن لیلا پرسکون سے ہو کر صوفے پر بیٹھی تھی، کیونکہ یارم نہیں اٹھ سکتا تھا، کیونکہ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی تھی، اور یہ کام اس کی بے ہوشی میں لیلا نے ہی کیا تھا۔ آئی ایم سوری یارم، میں جانتی ہوں میں نے بہت غیر اخلاقی حرکت کی ہے، لیکن میں مجبور تھی۔ مجھے تم پر بالکل یقین نہیں ہے، تم کبھی بھی میرا کینو بنا سکتے ہو، اسی لیے مجھے یہ حرکت کرنی پڑی۔ وہ غصے سے گھورتا رہا۔ کیسی ہے میری روح؟ وہ اپنا غصہ دباتے ہوئے پوچھنے لگا۔ خضر ابھی اسے چائے دے کر آیا تھا، وہ ٹھیک تھی۔ اس نے تمہارا فون اپنے پاس رکھ لیا ہے، اب کیوں رکھا ہے میں نہیں جانتی، لیکن مجھے شارف نے بس یہی بتایا تھا کہ تمہارا فون اب اس کے پاس ہے، وہ مجھے مس کر رہی ہے۔ وہ بیڈ پر دوبارہ بیٹھتے ہوئے مایوسی سے بولا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو اس کے پاس واپس چلے جاؤ گے۔ وہ اسے سمجھانے والے انداز میں کہتی آہستہ آہستہ چلتی اس کے پاس آئی تھی۔ جب یارم نے اپنا ہاتھ آگے کیا، لیلا نہ سمجھی تو اپنا ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھ چکی تھی۔ جب یارم نے ہتھیلی اپنے ہاتھوں سے اتار کر اس کے ہاتھ پر رکھی، یارم یہ کیسے کیا تم نے؟ وہ صدمے کی کیفیت میں پوچھنے لگی۔ دنیا مجھے ڈائیور یوں ہی نہیں کہتی لیلا، یہ لوہے کی زنجیر میری روح کے پاس جانے سے روک نہیں سکتی، لیکن میں پھر بھی تمہاری شرط پوری کر رہا ہوں۔ تو اس بدتمیزی کا مطلب کیا تھا؟ وہ انتہائی غصے سے پوچھنے لگا، جبکہ لیلا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کہے۔ بس اپنا ہاتھ یارم کے ہاتھ سے اٹھاتے ہتھ کڑی لیے باہر بھاگ گئی، اور کمرے کو بھی باہر سے بند کر دیا، جبکہ یارم تو بیڈ سے اٹھا بھی نہ تھا۔ یا اللہ، یہ بندہ میری جان لے لے گا تو میں کیا کروں؟ ہم مصیبت میں ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ ڈیول ہمیں بچا لے گا، اب تو ڈیول ہی مصیبت ہے، اب کون بچائے گا ہمیں؟ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ ایک تو اس بندے کی نظریں اس سے ہینڈل نہیں ہو رہی تھی، اور اوپر سے وہ ضرورت سے زیادہ چالاک تھا۔ 1 ہفتے سے بیڈ پر پڑا اس کا برا حال ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ صبر سے اپنا ٹریٹمنٹ کروا رہا تھا۔ ڈاکٹر اس کے پاس آنے سے گھبراتے تھے، کیونکہ پہلے کچھ دنوں میں وہ جس طرح سے اس کو تنگ کر چکا تھا، ڈاکٹر کو بھی اپنی جان پیاری تھی۔ لیکن اب ڈاکٹر اس کے پاس آتے وہ خود ہی اپنا ہاتھ آگے کر لیتا اور کہتا، لگاؤ انجیکشن اور جان چھوڑو میری، تمہاری شکل مجھے پسند نہیں، کیونکہ وہ اردو میں کہتا تھا، اس لیے ڈاکٹر اس کی بات کو بالکل بھی نہیں سمجھتا، بس مسکرا کر اپنا کام کرتا اور چلا جاتا۔ آج ہفتے کا آخری دن تھا اور اپنے وعدے کے مطابق لیلا کو روح سے ملوانا تھا۔
लेकिन वो अभी तक ठीक नहीं था और रूह को अगर वहाँ से गायब करते तो लोगों को शक हो सकता था और फिर रूह के ज़रिए यारम कहाँ है ये बात वो पता लगा सकते थे। अस्सलाम वालेकुम सारम भाई, कैसे हैं आप? आए बैठे। उसकी उजड़ी हालत देखकर रूह को बहुत अफसोस हुआ था, जबकि वो खामोशी से उसके पास आकर बैठ गया और उसके पीछे खिज़र अंदर दाखिल हुआ था। शारफ यहाँ पहले से ही मौजूद था। आज मासूमा भी शोनू को लेकर इनके पास आ चुकी थी। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? वो सोफे पर बैठा था, उसे देखते हुए कहने लगा। उसे कहीं से भी उदास नहीं लग रही थी। तारम को झटका लगा था। उसके शोहर को मरे अभी वक्ती कितना हुआ था कि उसके सामने डार्क ब्लू सूट में बैठी बेहद पुरसकून बात कर रही थी। मुझे क्या होना भला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रूह ने सादगी से जवाब दिया। शारफ ने उसे घूरते हुए उसे कुछ समझाना चाहा, जिसको समझ कर रूह ने सर पर हाथ दे मारा। मुझे यारम का बहुत अफसोस है रूह, वो अपनी आंखों से आंसू साफ करता बोला। तो ना चाहते हुए भी शारफ को हंसी आ गई। किसी ने नागवारी सी नज़र डाली थी। वो मेरा बचपन का दोस्त था। मुझे यकीन नहीं आ रहा रू मेरा साथ छोड़कर चला गया। सारम की आंखों से बहते आंसू देखकर रू को इस पर तरस आने लगा। वो चाहती थी कि बता दे यारम बिल्कुल ठीक है और अपना इलाज करवा रहा है, लेकिन खिदर और शारफ ने से मना कर रखा था और अब तो इसे यार की कसम भी दे डाली थी। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी रूह से ड्रामा ना हो सका। वो अपनी ज़ुबान से ये लफ्ज़ ना कह सकी कि उसका यारम नहीं रहा। हौसला रखें भाई, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। उसे सबक दिलाने के लिए रूह के पास अल्फाज ही नहीं थे। सारम का इस तरह से रोना और उसे बेहद परेशान कर गया था। थोड़ी देर बैठने के बाद वो चला गया और उसके जाते ही शाहरुख के वो कहके फूटे जो 2 घंटे तक कंट्रोल में ना आए। बेचारा बेवकूफ़ इंस्पेक्टर, हाल देखो बेचारे का। यार मुझे तो इतनी हंसी आ रही है। इस हंसी नहीं तर्स कहते हैं। खिदर ने इसकी बात काटी। नहीं, मेरे दोस्त इसे हंसी ही कहते हैं, क्योंकि मुझे हंसी ही आ रही है। वो इंस्पेक्टर मेरा जीना हराम करके रखता था और अब खुद रो रहा है। कितने अफसोस की बात है शारफ भाई, वो इतने परेशान और आप इस तरह से कह रहे हैं। आंसू वहाँ निकलते हैं जहाँ मोहब्बत हो। वो मोहब्बत करते हैं यारम से, इसीलिए तो इतने उदास हैं। तो फिर तुम उदास क्यों नहीं हो मेरी जान? क्या तुम यारम से मोहब्बत नहीं करती? उसके सामने उल्टी कुर्सी रखकर बैठ गया और फिर वो सवाल पूछ डाला जो कितने दिनों से उसके दिल में था। उसका यारम मौत के इतने करीब था और वो इतनी पुरसकून कैसे? शारफ भाई, ज़रूरी नहीं कि मोहब्बत का इजहार आंसू बहाकर ही किया जाए। मोहब्बत का इजहार इंतज़ार करके भी किया जा सकता है। मैं जानती हूँ कि जब मेरे यारों वापस आए तब उनकी रूह उनको टूटी फूटी ना मिले, बल्कि उनकी रूह वैसी ही हो जैसी वो छोड़ कर गए हैं। जिंदा दिल, ज़िद्दी, शरारती, खुदसर, लेकिन सिर्फ अपने यारम के लिए। वो बेहद सुकून से कहती मुस्कुराती उसके पास उठकर अंदर जा चुकी थी। और कोई सवाल? शारफ साहब, खिदर सीने पर हाथ रखे मुस्कुराते हुए बोला। अब सवाल नहीं, जवाब। जवाब यारम तक पहुंचाना है। वो अपने मोबाइल सामने करता मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया, जबकि उसके पीछे खिदर मुस्कुराता हुआ रूह के कमरे की जानिब चला गया। दिलनशीं बहुत अच्छा शख्स था और यारम का काफ़ी ख्याल भी रख रहा था। इसका ताल्लुक श्रीलंका से था और वह श्रीलंका के माफिया का डॉन था। इसकी इसकी कुछ आदतें यारम से मिलती थीं, जैसे जुल्म के खिलाफ कदम उठाना और जालिमों को इनके इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाना। बस यही वजह थी कि यारम के साथ उसकी दोस्ती अब तक चल रही थी। अब तक यारम जितने भी वो अंडरवर्ल्ड के किंग को जानता था, दिलनशीं सबसे अलग था। उसने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा था और अब जालिमों के खिलाफ लड़ते लड़के वो खुद एक जालिम डॉन बन चुका था। लैला और यारम को इनकी तरफ से काफ़ी अहमियत मिल रही थी। दिलनशीं खुद न जाने कितनी बार यारम को देखने अस्पताल जा चुका था और रूह के लिए उसकी दीवानगी भी समझ चुका था। उसके दिल में एक बार रूह से मिलने की ख्वाहिश ज़रूर जागी थी। वो देखना चाहता था कि आखिर इस लड़के में ऐसा क्या है कि यारम इस हद तक पागल है उसके लिए। लैला यारम के साथ ही रहती थी, लेकिन होश में आने के बाद यारम ने कह दिया कि वो अब से अलग जगह पर रहेगी। दिन में वो जब चाहे इसके कमरे में आ सकती है, लेकिन रात में यारम के साथ एक ही कमरे में नहीं रहेगी। लैला को ये बात अजीब तो लगी थी, लेकिन वो फिर इसका मतलब भी अच्छे से समझ गई। अगर रात सारी उसके कमरे में रहती तो जागती रहती और वो प्रेग्नेंट थी। यारम नहीं चाहता था कि उसकी वजह से लैला को किसी भी किस्म का नुकसान उठाना पड़े। लैला थोड़ी देर पहले यारम के ही कमरे में थी। वो इससे रूह के बारे में बातें करने लगी। यारम पहले तो काफ़ी देर बर्दाश्त करता रहा, लेकिन लैला का ये कहना कि रूह ठीक है और वो उसे मिस भी नहीं कर रही, यारम को जला कर रख दिया। उसकी रूह के दिल का हाल उसके उससे बेहतर कैसे जान सकती थी? यारम की सर्द और वहशतनाक घूरियों से घबराकर लैला ने अपने कमरे में आना ही बेहतर समझा, लेकिन कमरे में आने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसका मोबाइल उसके पास नहीं है, कि वो यारम के पास तो नहीं छोड़ा ही। वो सर पर हाथ मारते हुए वापस ही की राह लेने ही गई लगी थी कि एक बार फिर से यारम के गुस्से से भरपूर चेहरा उसकी नज़रों के सामने घुमा। लैला डार्लिंग, तुम्हें तुम्हारा मोबाइल सुबह भी मिल सकता है, लेकिन इस वक्त इस शेर के मुंह में हाथ मत डालो, वरना सबसे पहले वो तुम्हें चीर कर रख देगा। वो खुद से बुड़बुड़ाते हुए खामोशी से आकर अपने नर्मो
ملائم بستر پر لیٹ گئی. اسے موبائل سے زیادہ اپنی جان عزیز تھی. یارم کا فون کب سے بج رہا تھا. وہ کافی دیر سے اسکرین کی طرف دیکھتی رہی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ فون اٹھائے یا نہ اٹھائے. اس وقت کال موبائل پر نہیں بلکہ واٹس ایپ نمبر پر آ رہی تھی. اس نے نیٹ آف کر دیا تھا اور پھر موبائل پر کال آنے لگی. موبائل میں نمبر سیو نہیں تھا اس لیے فون کون کر رہا تھا. روح کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، لیکن جس شدت سے فون بج رہا تھا روح کو لگ رہا تھا کہ اسے اٹھا لینا چاہیے، کیونکہ دوسری طرف موجود شخص کافی بے چین لگ رہا تھا. میں فون ماموں کو دے آتی ہوں. اس نے سوچتے ہوئے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 2:30 بج رہے تھے. نہیں، ماموں کو اس وقت جگانا صحیح نہیں لگتا. بیچارے سارا سارا دن یارم کی جگہ کام سنبھالتے ہیں اور اس کے علاوہ میرا خیال رکھتے ہیں. یہ صحیح وقت نہیں ہے. روح کو یاد نہیں تھا کہ اس نے فون سے ایروپلین موڈ ہٹایا ہوا ہے یا شاید اس نے غلطی سے ہٹا دیا ہو، لیکن جو بھی تھا اس کی سزا وہ اس وقت فون اسکرین پر نظریں جمائے بھگت رہی تھی. اس وقت وہ موبائل اسکرین اپنی اور یارم کی ان تصویروں میں کھوئی ہوئی تھی جب سے یارم اس کے قریب نہیں تھا. نیند تو اسے ساری رات نہیں آتی تھی اور ابھی یہی حال تھا. نہ اسے نیند آ رہی تھی اور نہ ہی کال کرنے والا اسے سانس لینے دے رہا تھا. ایک دو بار تو دل چاہا کہ موبائل آف کر دے، لیکن موبائل آف کرنے کے بعد اسے سکون نہیں تھا، کیونکہ ابھی وہ ساری تصویریں دیکھنا چاہتی تھی اور اگر موبائل آف کر دیا تو ان کی یادیں بھی اندھیرے میں ڈوب جائیں گی. آخر تنگ آ کر اس نے فون اٹھا ہی لیا، لیکن دوسری طرف سے سننے والی آواز نے اسے ساکت کر دیا. روح، یارم کی بے چین تھی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی. سو رہی تھی کیا؟ کب سے فون کر رہا ہوں میں. میرے بغیر اچھی نیند آنے لگی ہے کہ میرا نام ہی نہیں لے رہی تھی. جانتی ہے لیلا کا فون چرایا ہے میں نے زندگی میں پہلی بار چوری کر کے تم سے بات کر رہا ہوں اور تم نیند میں مگن ہو. یہ تو غلط بات ہے. میری جان، کیا جانتی نہیں ہو تمہارا یارم کس قدر بے قرار ہو رہا ہے تمہارے بغیر. اس کے الفاظ میں بے حد بے چینی تھی. روح کا پورا وجود سن پورا وجود اور کان بنا ہوا تھا. وہ اسے سن رہی تھی. اپنے یارم کو آج 3 ہفتے کے بعد اس کی دیوانگی سے بھرپور آواز اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی. وہ اس کے بنا تڑپ رہا تھا، بے چین تھا. اب کیا منہ میں دہی جما کر بیٹھ گئی ہو؟ بولو کچھ، میرے کان ترس گئے ہیں تمہیں سننے کے لیے. جانتا ہوں تمہارا حال بھی مجھ سے مختلف نہیں ہے. تم بھی تڑپ رہی ہو مجھ سے ملنے کے لیے، بے چین ہو. لیکن اپنی آواز تو سناؤ تاکہ مجھے زیادہ سکون ہے. میں آ رہا ہوں روح تمہارے پاس. میں نہیں کر سکتا یہ سب کچھ، مجھ سے نہیں ہو رہا جاتا اور نہیں رہا جاتا تمہارے بغیر. بس ایک بار اپنی آواز سناؤ. بتاؤ مجھے کہ میرے لیے تم بھی اتنی ہی بے چین ہو. میرے بغیر تم بھی نہیں رہ سکتی نا. ارے بھاڑ میں کیا علاج، مجھے میری روح چاہیے. ایک بار اپنی آواز تو سناؤ. اب کیا میری تڑپ سن کر اور تڑپانے کا ارادہ ہے؟ کیا میری بے چینی دیکھ کر تمہیں مزہ آ رہا ہے؟ وہ ہر بات کے بعد انتظار کرتا کہ وہ کچھ بولے گی، لیکن وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی. اور پھر یارم کی سماعت سے بس ایک آواز ٹکرائی. ٹوں ٹوں. روح فون بند کر چکی تھی اور اب وہ اپنے یارم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی. اپنی دھڑکن کی تو دور، اس نے اپنی بے چین سانسوں کا روح بھی یارم کی جانب نہ کیا رخ بھی یارم کی جانب نہ کیا. اس کی روح اس سے بات نہیں کی. غصے سے اس کا برا حال ہو رہا تھا. وہ موبائل کی اسکرین پر دیکھتا ہے، انتہائی جارحانہ انداز میں اس موبائل کو دیوار پر مار چکا تھا. اس کی بے چینی، اس کی تڑپ کو سمجھنے کے باوجود وہ کچھ نہیں بولی. وہ کس طرح سے رہ رہا ہے یہاں، کس درد سے گزر رہا ہے، یہ جاننے کے باوجود بھی اس نے اس کی بے چینی، اس کی تڑپ کو راحت نہ پہنچائی. غصے سے اس کا برا حال ہو رہا تھا. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے. اور ہسپتال کے اس کمرے کا نقشہ تو وہ اگلے 2 منٹ میں ہی بگاڑ چکا تھا. کچھ ٹوٹنے کی آواز پر ڈاکٹر نے بھاگتے ہوئے کمرے کی جانب آئے تھے اور اس طرح سے ایک بار پھر جنونی روپ میں دیکھ کر وہ گھبرائے. 3-4 کمانڈر اپنے اسے قابو کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگے، لیکن اس کا غصہ سوا نیزے پر تھا. جو بھی اس کے قریب آتا بہت بری طرح سے پٹ جاتا. جبکہ ایک ڈاکٹر نے ہوشیاری دکھاتے ہوئے پیچھے سے یارم کے کندھے پر بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا. لیکن بے ہوش ہونے سے پہلے وہ ایک لڑکے کی گردن کو پکڑ چکا تھا اور اس کا اندازہ اتنا شدت سے بھرپور تھا کہ ہر کوئی اسے چھڑوانے کی کوشش میں مگن تھا، لیکن کوئی بھی یارم کی گرفت سے اس کی گردن کو آزاد نہیں کروا رہا تھا. ایک ڈاکٹر نے ایک اور انجیکشن کا آرڈر دیا. سر، یہ خطرہ ہو سکتا ہے، نرس نے سمجھانا چاہا. اس وقت یہ آدمی ہمارے لیے خطرہ بنا ہوا ہے. جاؤ انجیکشن لاؤ، ورنہ یہ ہم سب کو جان سے مار دے گا. اور یہ انجیکشن والی بات اس لڑکی کو پتہ نہ چلے. ایک تو پہلے ہی ڈاکٹر وہ پہ کم مقدار میں اس کے جسم سے زہر ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس زہر کا الٹا اثر ہو رہا تھا. یارم کو جس بار پر غصہ آتا پھر وہ اس بات کے لیے پاگل ہونے لگتا، اور اس وقت بھی ایسا ہی ہو رہا تھا. دوسرے انجیکشن نے اثر دکھایا تھا. تھوڑی ہی دیر میں ہوش و حواس سے مکمل بیگانہ ہو چکا تھا. ڈاکٹر نے اس وقت لیلا کو کچھ بھی بتانے سے منع کر دیا
اور ان کے لیے خطرے کی بات تھی کیونکہ وہ ایک ٹائم پر 2 انجیکشن دے چکے تھے. آج پورے ایک ہفتے کے بعد دوبارہ اس کی حالت خراب ہوئی تھی جیسے پہلے دن تھے. وہ کچھ دنوں سے بہت اچھے تھے، ریکور کر رہا تھا، لیکن اب ایک بار پھر سے اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی جو اس کے لیے بہت خطرہ ہو سکتی تھی، کیونکہ جس چیز کا زہر اس کو دیا گیا تھا اس کے لیے اس کے پورے جسم کا کوآپریٹ کرنا تھا. اور خاص کر اس کے دل و ذہن کو، اگر اس کا دل اور دماغ اس کی باڈی کا ساتھ نہ دے تو اس کے جسم سے زہر کی مقدار کو ختم کرنا بے حد مشکل تھا. پچھلے ایک ہفتے میں یارم نے 50% ریکور کر لیا تھا، لیکن آج اس کی حالت دیکھنے کے بعد ڈاکٹر پھر سے پریشان ہو گئے تھے. انہیں اپنی ساری محنت بیکار ہوتی نظر آ رہی تھی کیونکہ وہ 50 سے دوبارہ 0 پر آ چکا تھا. خضر کمرے میں آئے تو روح کو بیڈ پر بیٹھے بیٹھے سوتے دیکھا. شاید وہ رات بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی تھی. اس کے ہاتھ میں اب بھی موبائل موجود تھا جبکہ چہرے پر آنسو کے نشان تھے. اس نے جھک کر اس کی پیشانی کو چوما اور موبائل اس کے ہاتھ سے لے کر باہر آ گیا، لیکن اوپر اسکرین پر لیلا کے موبائل سے اسے بے حد کال ظاہر ہوئی تھی. یہ نمبر لیلا کا وہاں پر لیا گیا تھا، اسی لیے یارم کے فون پر یہ نمبر سیو نہیں تھا. لیکن لیلا اس سے بار بار فون کیوں کر رہی تھی؟ پھر اس نے چیک کیا، ایک کال اٹینڈ کی گئی تھی جس میں 12 منٹ تک بات کی گئی. اس نے یارم کے ہی فون سے لیلا کو فون کرنے کی کوشش کی لیکن فون نہ لگا. بار بار کوشش کے باوجود بھی فون نہ لگا تو وہ اپنے موبائل سے کوشش کرنے لگا، لیکن اس بار بھی فون نہ لگ سکا. اس وقت تو لیلا یارم کے ساتھ ہوتی ہے تو اس نے فون کیوں بند کیا ہوا ہے؟ خضر کو پریشانی ہونے لگی، اس لیے اب اس نے سیدھا دل نشین کو کال کی تھی. خضر یار میں تو صبح سے اسپتال گیا نہیں، کوئی ضروری کام سر انجام دے رہا تھا، لیکن اب تھوڑی دیر میں جانے والا ہوں، وہاں پہنچ کر تم سے تفصیلی بات کروں گا. دل نشین نے مختصر سی بات کر کے فون بند کر دیا. 2 گھنٹے مزید گزر گئے اور پھر اسی سری لنکا کے نمبر سے فون آیا، لیکن لیلا کا فون بھی ہو سکتا تھا. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس کا فون گم ہو گیا ہو یا خراب ہو گیا ہو. اس نے جلدی سے فون اٹھا لیا. خضر بہت گڑبڑ ہو گئی ہے، یارم کہیں غائب ہو گیا ہے. میں ہر جگہ دیکھ چکی ہوں لیکن یارم کہیں پر نہیں ہے. اللہ اس کی حفاظت کرے، نہ جانے کہاں نکل گیا ہے. اس نے میرا فون بھی رات کو توڑ دیا. ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی، وہ رات کو بے حد غصے میں تھا. خضر کچھ کرو لیلا، وہ بہت بے چین تھی. لیلا تم ٹینشن مت لو، میں کچھ کرتا ہوں، تم پریشان مت ہو، کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا. وہ اسے سمجھانے لگا. وہ لیلا کو ابھی کوئی ٹینشن نہیں دے سکتا تھا کیونکہ اس کی حالت ڈاکٹر کی پہلے ہی ڈاکٹر کریٹیکل بتا رہا تھا. فون رکھنے کے بعد اس نے اعتبار میں موجود ہر بندے کو فون کر ڈالا. ہمیں روح کو بتا دینا چاہیے، 3 دن ہو چکے ہیں یارم کو غائب ہوئے، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگا، کہاں ہوگا. ہمیں اسے روح سے نہیں چھپانا چاہیے. شارف نے بے حد پریشان تھا جبکہ خضر سری لنکا جا چکا تھا. اس نے روح کو بتانے کی بات کی تو اس نے منع کر دیا. اس کے یہاں آنے کے بعد دل نشین نے لا علمی کا اظہار کر دیا. وہ نہیں جانتا تھا کہ یارم کہاں چلا گیا اور اس کے غائب ہونے کی خبر اس نے روح کو نہیں دی تھی. خضر نے روح کو بتایا تھا کہ یارم ایک ہفتہ علاج کے لیے مان چکا ہے اور ان لوگوں نے اس کے سامنے شرط رکھی ہے کہ وہ اس کی بات کروا دیں گے، لیکن اب وہ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ روح کی آواز سنتے ہی یارم اس سے ملنے کے لیے بے چین ہو جائے گا اور جب تک یارم بالکل ٹھیک نہ ہو جائے وہ اسے واپس لانے کی غلطی نہیں کر سکتے. یارم سخت سے سخت چوٹ پر بھی بالکل نارمل رہتا تھا کہ روح پریشان نہ ہو کیونکہ اس کے اسپتال جانے پر روح بے چین ہو جاتی تھی اور یارم اسے اپنے لیے تڑپتے نہیں دیکھ سکتا تھا. لیکن اب معاملہ کچھ اور تھا. روح نے خود اسے تڑپنے پر مجبور کر دیا تھا اور اب اس تڑپ کی تپش کس کس کو نقصان پہنچائے گی یہ کوئی نہیں جانتا تھا. وہ جنگل میں ایک بہت ہی بری لکڑی سے الٹا بندھا ہوا تھا. دونوں طرف درخت موجود تھے اور اس لکڑی کو انہیں درختوں کے سہارے کھڑا کیا گیا تھا جبکہ نیچے آگ جل رہی تھی اور آگ کے اوپر بڑے سائز کے چاقو رکھے ہوئے تھے. وہ پچھلے 3 دن سے بھوکا پیاسا اس ڈنڈے پر لٹکا اپنے جسم کو جلتا ہوا محسوس کر رہا تھا. وہ اس آگ کو بجھنے نہیں دیتا. ایک ایک سیکنڈ کی اذیت کسی جہنم سے کم نہیں تھی. اب تو چلا چلا کے منتیں کر کر کے گلے سے آواز نکلنا بھی بند ہو چکی تھی اور آگ کے تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھا وہ شخص شان نیازی سے چکن کیوب کا مزہ لے رہا تھا. تم چپ کیوں ہو گئے؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں آیا میں نے کیا کہا؟ چلاؤ، اونچی آواز میں چلاؤ. مجھے تمہاری چیخیں سکون دیتی ہیں، تمہاری تڑپ مجھے مزہ دیتی ہے. تمہاری وجہ سے میں اپنی روح سے دور ہوں، تڑپ رہا ہوں اور جس طرح سے اس سے میں تڑپ رہا ہوں میں ایسے ہی تمہیں تڑپا تڑپا کے ماروں گا. مجھے معاف کر دو ڈیول، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے چھوڑ دو. میں سب کچھ چھوڑ دوں گا، میں چلا جاؤں گا، بہت دور چلا جاؤں گا، کبھی دوبارہ تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا. بس ایک بار مجھے بخش دو.
اس کو رگڑ رگڑ کر روتا اور اس سے منتیں کر رہا تھا جب ڈیول نے چاقو کو نکال کر اس کے ننگے پیٹ پر رکھ دیا۔ میں تمہیں چلانے کے لیے کہہ رہا ہوں اور تم مجھے اپنی روداد سنا رہے ہو۔ اس کے تڑپنے پر وہ بے حد غصے سے بولا، میں دنیا کے کسی بھی شخص کو معاف کر سکتا ہوں لیکن دو انسانوں کو نہیں، ایک تمہیں اور ایک اپنی روح کو، جو اپنی یارم کی بے چینی اور تڑپ سمجھنے کے باوجود بھی کچھ نہیں بولی۔ اس نے میرا فون کاٹنے کی جرت کی، وہ جانتی بھی ہے کہ میں اس کے بغیر پل پل مر رہا ہوں، پھر بھی اس نے میرا فون کاٹ دیا۔ غلط کیا نا اس نے، اسے مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے میرا فون کاٹ دیا۔ صرف ایک بار، پھر ایک بار اس نے نہیں کہا، یارم آپ ٹھیک تو ہیں؟ یار میں آپ کو مس کر رہی ہوں، پلیز یارم جلدی واپس آ جائے، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس نے نہیں کہا، اس نے میرے بے چین دل کو راحت پہنچانے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں کہا، اس نے میرا نام تک نہیں لیا۔ غلط کیا، بہت غلط کیا نا اس نے، وہ جنونی انداز میں پوچھ رہا تھا۔ سامنے الٹا لٹکا شخص اس کی بات کو بنا سمجھے ہاں میں سر ہلا گیا۔ دیکھا تم سمجھ گئے میری بات کو، لیکن وہ نہیں سمجھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے میں کس حال سے گزر رہا ہوں، اور مجھے اس حال میں پہنچانے والے تم ہو، تو تمہیں سزا تو بنتی ہے نا۔ اور تمہیں پتہ ہے میں تمہیں کب ماروں گا؟ جب تم خود کہو گے ڈیول مجھے مار دو۔ میں نے تم سے تمہاری روح کو الگ کر دیا ہے، میں نے تم سے تمہاری روح کو دور کیا ہے۔ مجھے جینے کا کوئی حق نہیں، میری جان لے لو، میری سانسیں ختم کر دو، اور پھر میں تمہیں سکون سے موت کی نیند سلا دوں گا۔ تب تک بنا کوئی چلاکی، بنا کوئی فضول بات کے ایسے ہی لٹکے رہو۔ تم تڑپتے رہو، ہو سکتا ہے چلا سکتے ہو، تم تڑپ سکتے ہو، چلا سکتے ہو، رو سکتے ہو، لیکن معافی مت مانگو، کیونکہ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ جو یارم سے اس کی روح کو دور کرتا ہے، یارم اسے کبھی معاف نہیں کرتا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے ایک بار پھر سے بیٹھ کر چکن کیوبز کے مزے لینے لگا، جبکہ اس کے حکم کے مطابق وہ تڑپ رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، لیکن معافی نہیں مانگ رہا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔